अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस, मैं हूं फहद हुसैन। कल अपोजिशन का कामयाब जलसा, उस पर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि जिस तरह का वो जलसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा कि उन्होंने प्लान किया था वैसे ही हुआ, लेकिन गवर्नमेंट जाहिर बातें कहती है कि ये फ्लॉप शो था। उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितने लोग आए, क्या तकरीरें हुई, उन तकरीरों में क्या कहा गया, उसका क्या रद्द-ए-अमल आया, और अब आगे क्या होने जा रहा है। बहुत बड़े बड़े सवाल हैं, क्योंकि कल बहुत हद तक पाकिस्तान की सियासत में एक हद तक एक तूफान अगर आया नहीं है तो शायद आ सकता है। सवाल हैं पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, अगले चंद हफ्तों के हवाले से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत सवाल हैं, और हुकूमत का रद्द-ए-अमल और दीगर लोगों का रद्द-ए-अमल। क्या होगा पाकिस्तान की सियासत में, होने क्या जा रहा है। आज एक बहुत ही स्पेशल मेहमान को मैंने दावत दी है, एक ऐसे मेहमान जो कल खुद स्टेज पर थे, बड़ी धुआंधार तकरीर की, उसका एक हिस्सा मैं आपको सुनवाऊंगा भी, और वो बहुत गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तान की सियासत पर, और मेरा ख्याल है कि इस वक्त उससे बेहतर कोई नहीं होगा जो हमें बता सके कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। मेरा इशारा है जनाब ख्वाजा आसिफ की तरफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं, मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली हैं, और कुछ अरसे तक जो है वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की सीट पर खड़े होकर और गवर्नमेंट को आड़े हाथों भी लेते रहे। ख्वाजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैद, क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ख्वाजा साहब, कल का जलसा यानी उसमें इतना कुछ है, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, लेकिन मेरा ख्याल है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, फिर आस्ता आस्ता वार्म अप करते हैं, क्योंकि आपसे बहुत बातें करनी है। आपके ख्याल में कल के जलसे ने अचीव क्या किया है ऑपोजिशन के लिए, पीएमएलएन के लिए? कि मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है इस जलसे की, कि जो आगाज हुआ है इस जदोजहद का, वो अच्छा हुआ है, खुश कुन हुआ है, कामयाब हुआ है। मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है। और एक अरसा दराज की कोशिशों के बाद जो है अपोजिशन जो है सारे पाकिस्तान की एक प्लेटफॉर्म पे बैठी थी, और भरपूर शिरकत जो है गुजरांवाले शहर की, गुजरांवाले डिवीज़न की, इर्द गिर्द के इलाकों की, जिसमें लाहौर भी मुझे कामों के शामिल है। बड़ी बड़ी दूर दराज से लोग पार्टिसिपेट करने आए थे, और मेरी सियासी जो थोड़ी बहुत ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने पहली दफ़ा देखा है कि तकरीबन 100% लोग जो है वो अपने इनिशिएटिव पे के खुद अपनी मर्जी से गए, उनको कोई ढोया नहीं गया, उनको ट्रांसपोर्ट नहीं प्रोवाइड की गई, कोई वैगने, कोई बसें या कोई इस किस्म की कोई चीज़ें नहीं, लोग अपनी अपनी गाड़ियों पे गए। तो मेरा ख्याल है कि ये ना सिर्फ हमारी अपोजिशन की सियासत के लिए, बल्कि मुल्क की सियासत मजमूई तौर पे उसके लिए अच्छी बात है कि लोगों में एक पॉलिटिकल अवेयरनेस आ रही है, सियासी जो है वो सोच जो है एक डेवलप हो रही है, लोगों को अपने हकूक़ की जो है निगाहदाश्त का की इम्पोर्टेंस पता लग रही है कि हमने अपने हकूक़ की निगाहदाश्त किस तरह करनी है। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो मसला जो है, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि एक तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक तो नज़रियाती जो है वो हमारा इशू है कि हम आइन और कानून की हाकमियत चाहते हैं, वोट की इज्जत चाहते हैं, और दूसरा सबसे बड़ा इशू जो है, जो इस वक्त डे टू डे रोज़मर्रा सुबह शाम जो लोग फेस कर रहे हैं, वो महंगाई का इशू है जो सामने आया। तो ये मेरा हाल है, दोनों इश्यूज कंबाइंड जो है ना, ये एक्शन था कल का जलसे का। अच्छा, जहां तक ख्वाजा साहब क्राउड्स का, यानी उस पर बहस कल से चल रही है कि जी कम थे, ज्यादा हो सकते थे, स्टेडियम भरा था, कुछ खाली था, ये हर जलसे में ये बहस मुबाहिसा होता है। आपका खुद भी जाहिर बात है असेसमेंट थी, एक रीजन है जो ये सारा रीजन है, गुजरांवाला डिवीजन है, मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, आपकी तवक्कुआत से कम थे लोग या मुनासिब थे?
نہیں میری توقعات جو ایک جلسے سے پہلے تھوڑی سی انگزائٹی ضرور ہوتی ہے، بندہ تھوڑا سا اینکشس ہوتا ہے کہ کس طرح لوگ پہنچیں گے، عزت رہ جائے، دعا بھی اللہ تعالیٰ سے، مدد بھی اور دعا بھی اللہ سے مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری جو ایفرٹ ہے ایک تو ان کو کامیاب کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری امید سے بڑھ کے جو ہے وہاں پہ کراؤڈ آیا تھا. آئی ناٹ ایگزیجریٹنگ، میں بڑا اسٹریٹ فارورڈ پولیٹیکل ورکر ہوں، ایکسیپٹ بھی کرتا ہوں باتیں اگر باتیں امید کے مطابق نہ ہوں تو یہ کراؤڈ جو ہے، میں بڑی دیر باہر بیٹھ رہا ہوں، تقریباً 2.5-3 گھنٹے باہر ایک پیٹرول پمپ پہ میں بیٹھا رہا ہوں، میں پبلک آتی جاتی دیکھتا رہا ہوں. تقریباً 3 گھنٹے ہم پہلے پہنچ گئے تھے، کوئی 9 بجے کے قریب جو ہے میں جلسہ گاہ میں داخل ہوا. And I was amazed. I was pleasantly کیا نمبرز ہوں surprised. گے خواجہ صاحب، نمبرز کیا ہوں گے؟ کچھ کیلکولیشن کی آپ نے؟ The stadium was full. اسٹیج کے پیچھے جو حصہ تھا وہ خالی تھا، رکھا ہوا تاکہ اسٹیج کو اپروچ کر سکیں جو آنے والے گیسٹ ہیں جنہوں نے اسٹیج پہ بیٹھنا ہے. باقی اسٹیڈیم فل تھا اور بہت خلقت تھی باہر، فہد بہت خلقت تھی. اسٹیج کی طرف جو جیل والی سڑک ہے جو سیالکوٹ سے آتی ہے، اور کشمیر محل سنیما پتہ ہے وہاں کہ نہیں ہے، میں تو بڑی دیر بھی وہاں سے گزرا نہیں ہوں، لیکن ریلوے کے پھاٹک تک جاتی ہے وہ سڑک جو ہے، وہ ساری کی ساری بھری ہوئی تھی. اور پھر دوسری طرف جو ہے اپوزٹ ڈائریکشن جو ہے اس کی اسٹیڈیم کی، اس طرف مائک بھی لگے ہوئے تھے، اسپیکرز بھی لگے ہوئے تھے، آواز بھی بڑی اچھی طرح جا رہی تھی، تو وہاں پہ اور زیادہ پبلک تھی. میرا اپنا اندازہ ہے کہ جتنے لوگ اندر تھے اتنے لوگ ہی باہر تھے، اسٹیڈیم کے باہر تھے. اور جو شہر میں بہت سے لوگ جو تھے وہ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے تھے، یا وہ آئے ہیں 9 بجے کے قریب آئے ہیں، 9:30 کے قریب آئے ہیں جب مریم وہاں پہ پہنچی ہیں. بلاول اس کے تھوڑی دیر بعد بلاول وہاں پہ آ گئے. مولانا جو ہے وہ میرا خیال ہے 10:30-11 بجے لیٹ ہوئے ہیں، وہ پہنچے ہیں. میاں صاحب کی تقریر کے وقت جو تھا میرا خیال ہے اس وقت جلسے کا جو نقطہ عروج تھا وہ تھا جس وقت میاں صاحب بول رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب. ٹھیک ہے. اچھا اب خواجہ صاحب تھوڑا سا میں کنٹینٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آج وزیر اعظم صاحب نے بھی اس پہ بڑی دھواں دار تقریر کی، اس میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں. لیکن جس طرح کی تقاریر ہوئیں اور جب میاں صاحب نے بولنا شروع کیا اور جو کچھ انہوں نے کہا، آپ خود تھوڑے سے سرپرائز ہوئے تھے کہ یہ کیا کس طرح کی باتیں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، میاں صاحب کی تقریر کو میں 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کروں گا. ایک تو وہ جو نظریاتی اساس ہے ہماری قانون اور آئین کی حکمرانی، ووٹ کو عزت جو ہے عوام کی حکمرانی کی، وہ میاں صاحب نے اس کے اوپر سٹریس کیا. پھر انہوں نے مہنگائی کے اوپر جو ہے بڑی وہ تفصیل میں انہوں نے بات کی. تیسری جو بات انہوں نے کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور اسٹیبلشمنٹ کی جو آئی وڈ سے 2018 کے الیکشن میں وائکیریل لائبلٹی جو بن رہی ہے، اف آئی کین آئی ہوپ وائکیریل لائبلٹی جو ہے اس کی سمجھ جو ہے وہ ناظرین جو ہے وہ سمجھ سکیں کہ ان کی ایک رسپانسبلٹی تھی اس وقت الیکشن کے نفاذ کے سلسلے میں، کیونکہ سارے پولنگ اسٹیشن جو تھے وہ فوج اس کی نگرانی کر رہی تھی. اندر اور باہر دونوں جگہ پولنگ اسٹیشنوں پہ فوج تھی. اگر اس الیکشن پہ کوئی اعتراضات آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ذمہ داری جو ہے ادارے کی ضرور بنتی ہے. اس کے اوپر انہوں نے بڑا تفصیلاً جو ہے اس کے اوپر بحث کی. ساتھ ساتھ انہوں نے فوج کے ادارے کی اور ہماری دفاع کے حوالے سے بڑے اچھے الفاظ استعمال کیے. جو ایک بزرگ سیاستدان 3 دفعہ جو وزیر اعظم رہ چکا ہو، اس نے قربانیوں کی، جو نوجوان بچے ہیں، جو ہمارے نوجوان آفیسرز ہیں، جو ہمارے جو پروفیشنل سولجرز جو ہیں، ان کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کی. انہوں نے چند نام لیے، بالکل دیٹ واز a bit of surprise, not total surprise، کہ ان نام لے کے انہوں نے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک
ادارے کو ذمہ داری جو ہے اس پہ نہیں ڈالی. انہوں نے کہا کہ یہ چند افراد کی ذمہ داری ہے جو ہوا 2018 میں یا اس کے بعد. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز تھا یہ، ابھی کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز تھا بہت آپ کے لیے بھی اور I'm sure دیگر لوگوں کے لیے بھی. میں انکار نہیں کروں گا، بٹ آف سرپرائز بٹ ناٹ ٹوٹل سرپرائز، کیونکہ وہ جو پچھلی 2-3 تقاریر میں انہوں نے ایک اپنا ایک پیٹرن رکھا ہے یا اپنا ایک سمت تعین کی ہے انہوں نے اپنے تقاریر کی، اس میں یہ پچھلی تقاریر میں بھی یہ عنصر جو تھا وہاں پہ موجود تھا. لیکن کل انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے نا بات کی ہے تمام تر موضوعات کے اوپر. میرا خیال ہے بڑی جامع تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. خواجہ صاحب لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. یہ جو بات ہوئی ہے کچھ سرپرائز بھی ہوئی ہے کیونکہ کل سے نقطہ بحث یہی ہے، اور ظاہر بات ہے ہم نے بھی ذمہ داری سے بات کرنی ہے کیونکہ معاملہ نازک ہے تو ذمہ داری سے ہی بات کریں گے. لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کا کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے، اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جو اپنی انٹرنل سیاست ہے، پارٹی کے اندر بھی مختلف بیانیے ہیں اور اس طرح کی بات ہونا، خواجہ صاحب جیسے لیڈر کا سرپرائز ہونا، ظاہر بات ہے اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں. اس میں ذرا بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. گفتگو ہو رہی تھی کہ جب میاں نواز شریف صاحب کی جو کل تقریر ہوئی ہے اس میں ظاہر بات ہے خواجہ صاحب بھی کچھ سرپرائز ہوئے، اور مجھے سمجھ بھی آتی ہے کیونکہ میرا خیال ہے جو بھی دیکھ رہا تھا وہ سرپرائز ہوا بشمول ان کے جو ان کی جماعت میں. خواجہ صاحب یہ جو سرپرائز کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اس لیے مجھے حیرت اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ کل جو کچھ ہوا، جو کچھ کہا گیا، وہ پاکستان کی سیاست میں پبلکلی پہلے اس طریقے سے نہیں ہوا. اور اگر کوئی پہلے سے کسی کو اگر یہ معلوم نہیں تھا کہ اس طرح کی بات ہونی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل این کا ہی کوئی بڑا امپورٹنٹ لیڈر ہو، سرپرائز تو ہوگی. تو اب اس کا امپیکٹ کیا ہوگا پارٹی کے اندر خواجہ صاحب؟ لیکن پہلے میں ایک آپ کو بات جو ہے نا بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتاؤں کہ یہ میاں نواز شریف 1992-93 سے لے کے اب تک بائی اینڈ لارج جو ہے ان کی سوچ میں، ان کی گفتگو میں، جو ملک میں جمہوریت کے حوالے سے ہے اس میں کنسسٹنسی رہی ہے. سیاستدانوں کے رویوں میں جو ہے تھوڑی بہت تبدیلی وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے، لیکن میاں نواز شریف کی جو ایک بیسک سٹرکچر ہے ان کی سوچ کا وہ آلٹر نہیں ہوا. وہ چاہتے ہیں اور رائٹفلی ایبسولوٹلی کہ یہاں پہ آئین کی حکمرانی ہو. جو ٹیریٹری جو ہے پارلیمنٹ کی یا آئین کے مختلف اداروں کی ٹیریٹریز جو ہے جو مس اپروپریٹ ہوئی ہیں اوور لاسٹ 7 decades جو ہے وہ ری ایڈجسٹمنٹ ہوں اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. آئین کے مطابق جو ہے ان کے حدود جو ہیں وہ واپس اپنی حدود میں تمام ادارے آئیں. اس میں اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے سب سے زیادہ ٹیریٹری کیپچر کی ہے اوور لاسٹ 70 years، اور دوسرے نمبر پہ عدلیہ نے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹیریٹری کیپچر کی ہے. اس میں کچھ ٹیریٹری جو ہے وہ میڈیا نے بھی کی ہے، اور سب سے زیادہ جو لاس ہوا ہے ٹیریٹری کا، اینڈ آئی وڈ سے کہ اس میں کچھ سیاستدانوں کا اپنا قصور بھی ہے، جو ہماری پارلیمنٹ کی ٹیریٹری ہے، جس کی ایکچولی سب سے زیادہ جو ہے ٹیریٹری گرجنگلی گارڈ ہونی چاہیے تھی، بیکاز ہم کلیم کرتے ہیں رائٹفلی کہ ہم لوگوں کی، عوام کی جو ہے وہ خواہشوں کا مظہر ہیں، ٹرانسلیشن ہے ان کی خواہشات کا جو ہے. اسی طرح بیوروکریسی نے بھی ونس وی گیٹ الیکٹڈ ہماری ٹیریٹری کے اوپر وہ بھی انکروچ کر جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سوری معذرت، جی میں کہتا ہوں یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن یہ آپ بات کر رہے ہیں کنسپچول لیول کی. کل جو فرق تھا وہ کنسپچول سے ایک سٹیپ آگے چلے گئے میاں صاحب، وہ یعنی اب پرسنلائز ہو گیا یہ معاملہ.
وہ یہ فرق آیا ہے. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں, میں بالکل آپ کی بات سے ڈفر نہیں کرتا, لیکن کنسیپچول باتیں جو ہیں الٹیمیٹلی ٹرانسلیٹ جو ہیں وہ افراد ہی کرتے ہیں. کوئی, میرا مطلب ہے کوئی ایسا میکنزم تو نہیں ہے کہ ٹرانسلیشن جو ہے کانسیپٹس کی جو ہے وہ کوئی آٹومیٹکلی انسٹیٹیوشنس, انسٹرومنٹ تو انسان بنتے ہیں نا, یا ان کی سوچ جو ہے یا کانسیپٹ سے ٹکراتی ہے, یا کانسیپٹ کو وربیٹم ٹرانسلیٹ کر دیتی ہے, یا کانسیپٹس کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لیتی ہے ان لیٹر اینڈ اسپرٹ, جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے جو ہماری ڈیمانڈ ہے. یہی چیز ہم عدلیہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہی چیز ہم اپنے ادارے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, یہی میڈیا سے. اور دیکھیں 19A جو ہے, اور یہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہوا ہے نا, یہ 18th امینڈمنٹ میں آیا ہوا ہے, یعنی کہ آپ کا رائٹ ٹو انفارمیشن فنڈامنٹل رائٹ جو ریکگنائز ہوا ہے فیض, وہ ہم نے کیا ہوا ہے. اور دنیا کے اندر یہ صرف 12-15 ممالک ہیں جہاں پہ رائٹ ٹو انفارمیشن فنڈامنٹل رائٹ آئین نے گارنٹی کیا ہوا ہے, یہ ہم نے کیا ہوا ہے, یہ ہم نے مل کے جو امینڈمنٹ کی تھی اس میں یہ آیا ہوا ہے. لیکن کمنگ بیک ٹو واٹ یو سیڈ, میں واپس آتا ہوں کہ دیکھیں یہ بڑے دکھ کے ساتھ, بڑے رنج کے ساتھ جو ہے نا کہ آج مجھے پریکٹیکل پالیٹکس میں 30 سال ہو گئے ہوئے ہیں. الحمدللہ عزت آبرو کے ساتھ وقت گزر گیا ہے. اس سے پہلے میں آئی ایم واچنگ پالیٹکس فرام ویری ویری کلوز کوارٹرز, فرام دا رنگ سائڈ سیٹ, اپنے خاندان, اپنے والد کے حوالے سے 1964 سے. دیٹس اے لانگ ٹائم, 56 ایئرس. میں آئی فیل ویری سیڈ کہ ہم وی آر ایکچولی رننگ آن اے ٹریڈ مل. ہم ایکچولی ڈسٹینس کوئی رن تو کر رہے ہیں, لیکن ڈسٹینس ان ایکچویلٹی جو ہے کوئی کور نہیں کر. ہم نے 70 سال اسپیسیفک ہو جاؤں میں, جی خالد صاحب تھوڑا سا میں اگر اسپیسیفک ہو جاؤں, یہ بات آپ کی درست ہے کہ ٹریڈ مل پہ آپ رن کر رہے ہیں, اور آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے, اتنے عرصے سے آپ یہ سارا کچھ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن ایشو یہ کہ آپ کی جماعت PMLN کل رات کے بعد سے وہ جس جگہ پہ چلی گئی ہے, یہ میرے خیال ہے پہلے یہاں تک یہ جماعت نہیں گئی. دس از دا فرسٹ ٹائم. میرا خیال ہے کچھ حد تک ایک تھریش ہولڈ کراس ہوا ہے, اور وہ والا تھریش ہولڈ کراس ہوا ہے جو یعنی ذہن میں نہیں آتا تھا, نہ میرے خیال ہے سیاستدانوں کے, نہ ہی عوام کے, کہ کبھی ایسا موقع آئے گا کہ اس طرح کے تھریش ہولڈ کراس ہوں گے. اس تھریش ہولڈ کو کراس کرنے کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں, ہو سکتے ہیں. بالکل ریڈی ہے اس کے لیے. میں اس کو کہوں گا کہ it is something which is unprecedented in our history. لوگوں نے بڑی بڑی بولڈ تقاریر کی ہیں ماضی کے اندر بھی, لیکن اتنی اسپیسیفک جتنی میاں صاحب نے کل کی ہے, اس کی ہماری تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. لیکن یہ میاں صاحب کا یہ کہنا, میاں صاحب کا اس نیچ پہ, اس پچ پہ ان باتوں کو لے کے جانا جہاں پہ ماضی میں نہیں گئی, اس بات کی ارجنسی اور اس بات کی امپورٹنس جو ہے ہائی لائٹ کرتی ہے کہ ہمیں اٹ از ہائی ٹائم کہ ہم تمام ادارے جو ہے وہ مل کے بیٹھ کے اپنی ٹیریٹوریل اور ٹرف وارز جو ہیں ان کو سیٹل کریں, اینڈ ناٹ فار دا سیک آف انڈیویجول. دکھ کی بات فہد یہ ہے کہ ہم افراد کی سیاست کر رہے ہیں, ہم اشخاص کی سیاست کر رہے ہیں, ہم پرسنل جو ایجنڈاز ہیں ان کی سیاست کر رہے ہیں. somebody جو میاں نواز شریف نے کل کہا ہے وہ ایک قومی ایجنڈے کی بات کر رہا ہے. اس نے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بننے کی اس کو خواہش نہیں ہے, وہ ان خواہشات سے آزاد ہو رہا ہے. ایک ایسا شخص جو ہے جو 70 سال جس کی عمر ہے, he feels sad کہ میں نے ڈسٹینس اپنی دانش میں بڑا کور کیا ہے, بٹ I was running on a treadmill. اور یہی میں جو آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ یہ ڈسٹینس ہم نے ریئل ڈسٹینس جو ہے, فاصلہ جو ہے وہ نہیں طے کیا. تو وہ اپنے بریک کا وقت ہو رہا ہے, میں ذرا بریک لے لوں, بریک پہ واپس آتا ہوں. سوال یہ ہے, میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ میاں صاحب نے جو ہے وہ ایک بہت حد تک وہ تھریش ہولڈ جیسے میں کہتا کراس ہو گیا ہے, اور وہ بہت آگے نکل گئے. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا تو نہیں کہ وہ بہت آگے نکل گئے, جماعت پیچھے رہ گئی ہے. یہ ایک I would like to ask you this, جب میں واپس آؤں گا, کہ کیا PMLN میاں صاحب کے ساتھ دوڑ رہی ہے, یا وہ پیچھے رہ گئی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ یہ بیانیہ
کیا بن گیا ہماری جماعت کا, اور کیا واقعی میں پی ایم ایل این کی رینک اینڈ فائل اس بیان جو رات کو جو بیانیہ آیا ہے بشمول آپ کے, اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ اس پہ بات کرتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید. خواجہ آصف صاحب سے بات ہو رہی ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے بھی ایک بڑی دھواں دھار تقریر کی, بڑے غصے میں تھے, بڑے جذباتی انداز میں انہوں نے میاں نواز شریف کو اور پی ایم ایل این کو آڑے ہاتھوں لیا. بیچ میں انہوں نے ایک جگہ خواجہ آصف کا بھی ذکر کیا اور بڑی ان کی نقل بھی اتاری. میں ذرا اس پہ بھی ریئیکشن لیتا ہوں خواجہ آصف صاحب سے, لیکن پہلے ہم بات ختم کر لیں جو ہم بات کر رہے تھے. خواجہ صاحب, آپ کی جماعت میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, شاید اس میں آپ کو بھی شامل کروں, جن کی کبھی یہ پوزیشن نہیں رہی کہ وہ اداروں سے ڈائریکٹلی وہ ہیڈ آن کو کولیجن کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ نہیں ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے وغیرہ وغیرہ. میاں کل سے جو بیانیہ بنا ہے اتنا سخت, جس کو ہم اگری کر رہے ہیں کہ ہم بالکل ایک نئی جگہ پہ چلی گئی ہے پی ایم ایل این کی جو بیانیہ, اس میں ان لوگوں کا پھر کیا ہوگا؟ آپ کیسے اس بیانیے کے ساتھ جڑ پائیں گے؟ یہ مسئلہ نہیں ہوگا اور اس میں کوئی بہت زیادہ پارٹی کے اندر ایک ڈسکمفرٹ نہیں ہو جائے گا؟ فہد, میں نہیں سمجھتا جو آپ بات کہہ رہے ہیں. دیکھیں, پارٹیز کے اندر, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے بیانیہ کے اوپر اختلافات ضرور ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے. جو سیاسی پارٹیز ہوتی ہیں وہ خصوصاً ہمارے کلچر میں, یا آپ یورپین کلچر ہے یا دوسرے کلچرز ہیں جہاں پہ جمہوریت کو آدھی جو ہے یا پونی یا کوارٹر یا پوری ہے, تو وہاں پہ اختلافات رہتے ہیں پارٹیز کے اندر. جو ہے یہ کمیونسٹ پارٹی کی طرح یا جو سوویت یونین کی کمیونسٹ پارٹی کی طرح پارٹی نہیں ہے کہ ایک ہی بس جو کہہ دیا گیا بس تو پر عمل ہونا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو کل زیادہ کلیئرٹی کے سامنے میاں صاحب نے ایک چیز سامنے لے کے آئے ہیں کہ یہ جو آئین کے لیے ہماری جنگ جو ہے, یا آئین کے لیے جدوجہد جو ہے ہماری جو ہے وہ اس کے بغیر, اور بڑی یہ بات جو ہے یہ مدعو محمود خان اچکزئی نے بار بار کہی ہے اور میں اس بات کو بالکل 100% سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک کانٹریکٹ جو ہے نا وہ ہمارا آئین ہے. 4 اکائیاں جو ہے ہمارے ملک کی, اس کے اندر جو ہے اگر آئین کی پاسداری نہیں ہوگی تو یہ کانٹریکٹ جو ہے یہ انویلڈ ہو جائے گا, یہ کانٹریکٹ جو ہے انفورس نہیں ہو سکے گا. اگر کانٹریکٹ انفورس نہیں ہو سکے گا تو یہ وفاق جو ہے لمبی دیر تک زندہ نہیں رہے گا. یہ ایگزسٹینشیل تھریٹ ہے جو ہم لوگ جو ہے آئین کی پاسداری نہیں یا پابندی نہیں کر رہے, یہ ہمارے وجود کو ایک تھریٹ ہے. تو اگر میاں نواز شریف ایک ایسی نہج پہ چلا گیا ہے یا میاں نواز شریف ایک ایسی مقام پہ لے گیا ہے, وہ اس بات کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ یہ اقتدار کی جنگ نہیں ہے, یہ نواز شریف کے اقتدار کی جنگ نہیں ہے, آپ کے اور میرے اقتدار کی جنگ نہیں ہے, بلاول اور مریم کے یا مولانا فضل الرحمان کے اقتدار کی جنگ نہیں ہے. ہم اگلی نسل کو ایک آئینی جمہوریت جو ہے وہ دینا چاہتے ہیں. اس میں کسی کی ذات کا مسئلہ نہیں ہے, چاہے وہ ذات سیاسی ہو یا وہ ذات وردی والی ہو یا اور ذات جو ہے سوٹ اور واسکٹ والی ہو یا میڈیا والے لوگ ہوں. ہم یہ چیز جو ہے نا, ہم چیز ان تمام ذاتیات سے یا پرسنالٹی سے اوپر لے جانا چاہتے ہیں, یا اس کو ذرا ٹرانسینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں. لیکن وہ ٹرانسینڈنٹ ویسے ایز این ایکیڈیمک آرگیومنٹ تو یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ آپ اس کو ٹرانسینڈنٹ بنانا چاہتے ہیں, لیکن یعنی آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ پریکٹیکلی تو یہ اب ایک بڑی ذاتیات قسم کی چیز ہو گئی, اور اس پہ اب پتہ نہیں یعنی سب اسی پوزیشن پہ کھڑے ہو پائیں گے پی ایم ایل این میں تمام لوگ؟ نہیں, مجھے کوئی اس میں خدشہ نہیں ہے. اگر کسی کو تھوڑا بہت جو ہے اس پہ کوئی ریزرویشن بھی ہوئی تو الٹیمیٹلی میری اپنی رائے ہے کہ تمام تر تحفظات یا ریزرویشن کے ساتھ بھی اگر کسی کو ہوں وہ اس بیانیے پہ ضرور اکٹھے ہوں گے کہ ہماری سیاست میں جو ہے جو مختلف ٹیریٹوریل ڈیفینیشنز جو ہیں ان کا رسپیکٹ ہونا چاہیے.
اسٹیبلشمنٹ اب اس پہ رد عمل بھی آئے گا. میں ایک بات آپ کو بتاؤں, یہ اگلے دن ایک کھانا تو نہیں تھا, چائے تھی, اور چائے کے ساتھ کوئی تھوڑے سے سنیکس تھے. ہوا تھا 15-20 روز یا مہینہ پہلے جو جنرل باجوہ صاحب نے, چیف آف آرمی اسٹاف نے چیئر کی تھی وہ میٹنگ, اس میں تمام پارلیمنٹری پارٹیز موجود تھیں. ان میں بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, یہ جو میں اور آپ جس بات پہ بحث کر رہے ہیں, کہ انہوں نے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ یہ آفر کیا تھا کہ ہمیں اپنی ٹیریٹری میں واپس جانے دیں, ہمیں کوئی جو ہے اپنا ایکسٹرا ٹیریٹوریل جو ایمبیشنز ہماری نہیں ہیں. آپ جو بھی 70 سال میں ہوا ہے, لیٹس ریڈیفائن دا ٹیریٹوریل لمٹس, اور ہمیں واپس جانا چاہیے. اس میں انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا, ہی آفرڈ اٹ. انہوں نے کہا جی کہ بالکل واقعات ہوئے ہیں پچھلے 70 سال میں جن میں انکروچمنٹ ہوئی ہے, اور اس کو ہم ایڈمٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ دس از ون وے. اور اگر میاں نواز شریف نے سیاسی زبان میں وہاں پہ بات کی ہے, کل جو ہے اس کے اوپر سارے اکٹھے ہو کے, ہمارا کسی کی ذاتی جنگ نہیں, کسی کی بھی ذاتی جنگ نہیں, قطعی طور پہ ذاتی جنگ نہیں. جنگ تو جو ہے وہ ایک سیاسی جنگ ہے, ایک آئینی جنگ ہے, ایک نظریاتی جنگ ہے, یا جس طرح آپ نے کہا کہ کنسیپچول بات ہے. لیکن اب تو نام لے دیے نا خواجہ صاحب, اب تو نام لے دیے, اب تو نام لے دیے انہوں نے. دیکھیں یہ ایک جو نام لینے والی بات جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی زیادہ انٹرفیرنس جو ہے موجودہ حکومت میں بڑھ گئی ہے, اس کی اسٹیبلشمنٹ کی, میرا خیال ہے کہ پہلے بھی رہی ہے, 50s سے رہی ہے, 50 کی دہائی سے رہی ہے, 54 کے بعد یہ سارا کچھ ہوتا رہا ہے. لیکن اس کا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آبویس جو ہے پہلے اتنا رول اسٹیبلشمنٹ کا, کیونکہ یہ ہائیبرڈ ماڈل ہے. اس میں ایک سو کالڈ پولیٹیشین جس کی کوئی پولیٹیکل کریڈینشلز نہیں ہے, وہ کس طرح کریٹ ہوا, یہ کس طرح کلون ہوا, یہ پولیٹیکل کلوننگ جو ہوئی ہے. اور سب بریک کا وقت ہو رہا ہے میرے پاس. ٹھیک جی میں لیٹ می ٹیک اے کوئک بریک. بریک کا وقت, میں بریک لے لوں پھر واپس آتا ہوں, یو کین فنش یور تھاٹ. ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. خواجہ آصف صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. آج وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کے سامنے خطاب کیا, بڑا جذباتی خطاب تھا, اس میں بڑا کچھ انہوں نے کہا, اور ایک جگہ پہ وہ خواجہ آصف کا ذکر کرنے لگے اور ان کی نقل اتارنا شروع ہو گئے. یہ دیکھیے وزیر اعظم نے کیا کہا تھا. ایک سیالکوٹ کا بہت بڑا رنگ باز ہے, بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, بڑی بڑی چھاتی نکال کے بڑکے لگاتا ہے, لیکن پتہ کیا چلا کہ الیکشن کی رات کو شام کو 8 بجے رنگ باز خواجہ ٹیلی فون کر رہا ہے جنرل باجوہ کو, جنرل صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں, میری مدد کریں. خواجہ صاحب کیا رد عمل ہے آپ کو؟ سر کریکٹ کر دوں, میں نے یہ ٹیلی فون نہیں کیا تھا. 3 بجے کے قریب یا 2:30 بجے کے قریب, یعنی AM صبح, صبح آفٹر مڈ نائٹ, یہ 2:30 یا 3 بجے کے قریب میرا خیال ہے وہ کہیں نہ کہیں میرے فون کے اندر جو ہے وہ میسج بھی ہوگا. وہ میں نے کوئی 35-40 جو ہے فارم 45 بھجوائے تھے جو پلین پیپر پہ تھے, جو پریسکرائبڈ فارم ہے اس کے اوپر نہیں تھے. اور میں نے ساتھ یہ عبارت لکھی تھی کہ یہ ہو رہا ہے یہاں پہ, ہمیں جو پریسکرائبڈ فارم کے اوپر رزلٹ نہیں دیے جا رہے, ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکال دیا گیا. بیسیکلی دس واز اے میسج. وہ کوئی فوراً ہی ڈڈ ناٹ ٹیک ویری لانگ, ان کا میسج آیا, کال کوئی نہیں تھی, میسج کے اوپر ہی میں نے یہ فارم بھجوائے کو 35-40 مختلف پولنگ اسٹیشن کے, ان کا بھی میسج آیا کہ ڈونٹ وری ایوری تھنگ ول بی اوکے. یہ ان کا آگے سے میرا میسج. اب بائی دیٹ ٹائم جو ہے نا, میرا اپنا خیال ہے کہ جو ٹیمپریری فوتیدگی ہوئی تھی RTS کی, وہ بھی جو ہے ختم ہو گئی تھی, اور RTS دوبارہ لائن پہ آ گیا, if I remember it correctly. تو میں نے ان کو ان کے علم میں لایا کہ یہ ہو رہا ہے, اینڈ ود ایویڈنس میں نے ان کو اپروچ کیا. اور اس کی مین وجہ یہ تھی کہ ہماری تمام پولنگ سٹیشن جو ہے پاکستان کے طول و عرض میں ہماری فوج گارڈ کر رہی,
چاہے وہ اندر گارڈ کر رہی تھی یا باہر گارڈ کر رہی تھی یا دونوں جگہ گارڈ کر رہی تھی، لیکن ان کی تحقیق میں تھے پولنگ اسٹیشن. اس لیے میں کمشنر کو اپروچ کر سکتا. الیکشن کمشنر تو بیچارہ نہ ہونے کے برابر تھا، فوج کے پاس سارا چارج تھا. تو میں نے بالکل اپروچ کیا بایا صاحب کو. بایا صاحب میں ڈیفنس منسٹر رہا ہوں، میری ان کے ساتھ جو ہے سلام دعا ہے، عزت آبرو کا ایک تعلق بھی ہے. میں نے اپروچ کیا، میں نے ان کو کال نہیں کی تھی، میں نے میسیجز کیے تھے، اور یہ میرے پاس گواہی کے طور پہ موجود ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب نے جس طریقے سے وہ آج ممکنگ کی ہے، تو جی میں کہتا جس طرح وزیر اعظم صاحب نے جس طرح آپ کی نقل اتاری ہے آج. دیکھیں میں ایک بات آپ کو تھوڑی سی، وزیر اعظم کا جو حالات ہیں نا وہ یہ ہیں کہ آپ ایک بالر کو فیلڈ میں اتارتے ہیں، 5 دن کا ٹیسٹ ہے، 2.5 دن گزر گئے ہیں، اس نے وکٹ ایک بھی نہیں لی، بلکہ اس کو چھکے پڑ رہے ہیں، چوکے پڑ رہے ہیں، اور وہ جو ہے رولر آئے بالر جو ہے. آپ جو ہے اب اس کو پویلین میں واپس بلا کے ریپلیسمنٹ کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے کہ یا اس کو باہر کریں. یہ سچویشن جو میں کہہ رہا ہوں، یہ عمران صاحب کو بھی جو ہے، عمران نیازی صاحب کو بھی بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ 2.5 سال میں اس نے 2.5 دن کے اندر 5 دن کے ٹیسٹ میں ایک وکٹ بھی نہیں لی. اور وقت میں ختم ہو گیا، پڑ رہی ہے، کوئی لانگ آن پہ، کوئی کدھر کوئی چھکا جا رہا ہے، وہ اسٹیڈیم سے باہر جا رہا ہے. مہنگائی کا چھکا ہے، لالیسنس کا چھکا ہے، کرپشن کا چھکا ہے، اور ساری سیاست جو ہے وہ نیب پہ، ایف آئی اے پہ اور اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹس کے سر پہ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس، مجھے سیاست تو نہیں ہے. ختم ہو گیا جی، ٹائم ختم ہو گیا میرے پاس، لیکن آپ کا پوائنٹ آ گیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی خواجہ آصف کی. بڑا چیلنجنگ ٹائم ہم سب کے سامنے آ گئے ہیں. پی ایم ایل این کے لیے خاص طور پر جو ہے وہ ایک بہت ہی بڑا جسے میں کہوں گا کہ بہت ہی بڑا چیلنج ان کے سامنے ہے. اس میں سے کس طریقے سے وہ باہر نکلیں گے اور کیسے اس ساری صورتحال کو ڈیل کریں گے. میرے خیال آنے والے دنوں میں صورتحال جو ہے بہت حد تک کلیئر ہو جائے گی. آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.